मीठी मीठी बातें हैं, कुछ गुजरी सुहानी यादें हैं, कुछ चेहरे प्यारे प्यारे हैं, शोबिस के सभी सितारे हैं। डेविड गजल, डेविड गजल, डेविड गजल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान गज़ल शाह और आप प्रोग्राम देख रहे हैं टीवी गज़ल। आपको पता है हमेशा की तरह आज जो हमारे हमेशा की तरह मेहमान होते हैं, लेकिन आज का ये हमारा मेहमान जो है बहुत ही डिफरेंट है। तारुफ उनका ये है कि वो प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, शायर हैं और सबसे बड़ी बात कि वो अल्लाह वाले भी हैं, मतलब कि फ़कीर आदमी हैं। तो मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद सरवर भट्टी साहब की। तो आज के वो हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान हैं। तो आइए आपको मैं उनके बारे में मैं नहीं बता सकती क्योंकि भाई बड़ा मुश्किल है उनसे बात करना और उनके बातों के जवाब लेना। तो आइए उनसे ही बात करते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी में बताते हैं कि वो कैसे हैं। आपको सुन के पता चलेगा कि वो इंसान कैसे हैं। और ये बात मैं आपको बता दूं कि वो ऐसे इंसान हैं कि उनका ये आज का प्रोग्राम देखने के बाद आप लोगों को एहसास हो जाएगा कि फिल्म इंडस्ट्री या शोबिज़ इंडस्ट्री में सब लोग बुरे नहीं होते, अच्छे भी बहुत सारे लोग होते हैं और साहिब इल्म भी होते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? फाइनली आज आप मेरे प्रोग्राम टीवी गज़ल में तशरीफ़ ले आए हैं, मैं बेहद खुश हूँ। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखिए। मैं आपका थैंकफुल हूँ, आपने मुझे इस काबिल समझा। नहीं सर, मैं थैंकफुल हूँ आपके, आपने टाइम निकाला अपने इतना कीमती वक्त में से और फिर आप यहाँ तशरीफ़ लाए। सर क्वेश्चन यहाँ से करेंगे कि आप लाहौर से रहायशी हैं या आउट ऑफ सिटी से बिलोंग करते हैं? जी लाहौर में ही अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे भेजा जी माँ बाप के घर। और ये लाहौर में बकर मंडी का जो एरिया है ना, जी 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 बकर मंडी के अपोजिट आबादी है बाबू साहू और कोट कम्बो। जी कोट कम्बो। तो वो कोट कम्बो जो था वहाँ पे हमारे बुजुर्ग अमृतसर से आए थे। अच्छा और जी। वो इधर आके ठहरे जब पाकिस्तान बना है। जी तो हम इधर ही पैदा हुए और इधर ही पले बढ़े। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि लाहौरी हमें कहा जा सकता है। नहीं जी सर, आप तो फिर पक्के लाहौरी हुए ना। बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा ये कि आपकी जो फैमिली है उसके बारे में थोड़े क्वेश्चन करूँगी। मतलब कि शादीशुदा तो माशाल्लाह आप हैं, बिल्कुल ठीक है। और बच्चे कितने हैं आपके? 3 बेटियां हैं पहले, जी। फिर 3 बेटे। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है मेरे सारे बच्चे जो हैं जी वो मास्टर्स के डिग्री होल्डर हैं। माशाल्लाह। और सारे बच्चे, तीनों बेटियां ब्याह दी हुई हैं, अच्छा जी। वो अपने घरों में शादाबाद हैं। दामाद बहुत अच्छे मिले अच्छा जी। और अल्लाह पाक आगे ऐसे ही अल्लाह का रखे। शुक्र है वो अपने घरों में खुशहाल है। सही है। और एक बेटे की शादी कर दी है जी। और उसमें से 2 मेरे पोते हैं। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, वो बेटी मेरी जो बहू बनी है जी वो माशाल्लाह साइकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है। माशाल्लाह। तो 2 बेटे हैं मेरे जो अभी उन्होंने डिग्रियां ले ली हैं। जी एक मोहम्मद मुत्तकी है, जी उसने फिल्म टीवी प्रोडक्शन डायरेक्शन में डिग्री ली है। माशाल्लाह। और एक मेरा बेटा है मोहम्मद बाहू। बाहू। हाँ, अच्छा जी। उसने डिग्री ली है इसमें मैस कम्युनिकेशन में जीसी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। सही। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, औलाद माशाल्लाह। भी ठीक है, सेट है। और मुझे भी अल्लाह ने शुरू से अपने रहम से करम से नवाजा जी हुआ है। बिल्कुल। अब मैं 29 साल से डेली हजूर दाता साहब के कदम चूमता हूँ, जी क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू साहब और हजूर दाता गंज बख्श अली हजमेरी, उनकी बहुत शफ़क़तें मुझे हासिल हैं। सही। उन्हीं के नाम पे मैंने बाहू फिल्म्स कॉरपोरेशन अदारे का नाम रखा जी। था। और हजूर दाता साहब जो हैं वो सुल्तान बाहू साहब हों या हजूर गौसुल आज़म हों या हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हों जी। या हज़रत बाबा फरीदगंज शक्कर हों या जितने औलिया इस कॉन्टिनेंट में आए हैं, जी तो हजूर दाता साहब सबके रहबर हैं और रहनुमा हैं। बेशक जी जैसे बिल्कुल। उनका वो है कि गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा
ناقصاں پیر کامل کاملاں را رہنما. تو حضور غوث الاعظم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ مجھے میری زندگی میں اگر علی حجویری ملتے تو میں ان کے دستے مبارک پر بیعت کرتا، یعنی میں ان کا مرید ہوتا. صحیح. حضور غوث الاعظم جو ہیں وہ بلا شبہ سارے اولیاء کے وہ سردار ہیں. جی. اور غوث الاعظم کے بارے میں سلطان باہو صاحب نے فرمایا کہ غوث الاعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء. تو جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت جی. آپ ان کی نسل سے اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور اللہ پاک کی ان پہ جتنی عنایات ہیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنے سے پہلے انبیاء کو ان کی شان و شوکت میں آپ نے اضافہ کیا ہے، ان کو کم نہیں کیا. اللہ نے آپ کو ان سے بڑا مرتبہ دیا ہے. تو سارے انبیاء بھی آپ کی امامت میں وہ نماز ادا کی ہے. انہوں نے اپنا بیت المقدس میں معراج کی رات کی بات ہے. تو یہ جو میرا سارا زندگی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہتے ہوئے اور آپ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کو بھی میں اپنے سے سب کو افضل سمجھتا ہوں. تو یہی میری تمنا ہے کہ اللہ پاک مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے قیامت کے روز اٹھائے اور میری پوری زندگی آپ کی اتباع میں گزرے، آپ کی اطاعت میں گزرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قبول کیے رکھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں میری ان کے وسیلہ پاک سے منظوری اور حضوری مجھے ہمیشہ کے لیے حاصل رہے. تو یہ میرا لائف سٹائل ہے، یہی میری تھنکنگ ہے، اسی کے مطابق میرا عمل چل رہا ہے. ناظرین بھی سنتے ہوں گے، کہتے ہوں گے کہ غزل کا قبولیت اللہ کے پاس ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل. کیونکہ اصل میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ساری نے بخشی جانا ہے، یہ بات طے ہے. لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ یہ حضور نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون میرا امتی ہے اور کون نہیں ہے. مثلاً یہ جو حضور نے فرمایا الکذاب لیس من امتی، کہ کذاب جو ہے جھوٹا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی فی النار، کہ راشی اور مرتشی رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو یہ اصل میں فیصلہ حضور پاک نے کرنا ہے کہ کون میرا امتی ہے اور کون نہیں ہے. جو آپ کا امتی آپ نے مان لیا اس کی خیر ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں، اس کی اس جہان میں بھی خیر ہے، اس کی قیامت کے روز بھی خیر ہے، اور اس کی آخرت بھی بہتر ہوگی. لیکن ہمارے کہنے سے ہم نے امتی نہیں بن جانا، یہ حضور کے قبول کرنے سے امتی بننا ہے. حضور کا امتی نہ فراڈیا ہو سکتا ہے، نہ جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ راشی ہو سکتا ہے، نہ رشوت لینے والا دینے والا ہو سکتا ہے، نہ ملاوٹ کرنے والا ہو سکتا ہے. تو ہم نے اپنی زندگی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے حضور کی تعلیمات کے مطابق بنانی ہے، تب ہم امتی میرا خیال ہے منظور ہوں گے. اگر ہم برائی سے حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، توبہ نہیں کریں گے اور سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے، صراط مستقیم جو ہے وہ حضور پاک کا راستہ ہے، اور کوئی راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم نہیں ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف کہتے نہیں ہیں، ہم ان کے مطابق چلتے بھی ہیں. ان کی پیروی کرنا یہ حضور کا امتی ہونا ہے. اگر ان کی پیروی چھوڑ دیں تو کوئی بات پھر قابل قبول نہیں ہونی. کیونکہ یہ علامہ اقبال نے بھی کہا نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں. تو اللہ پاک ہمیں حضور کا سچا پکا امتی بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
جو آپ چاہیں جی میں آپ کو آنسر کرنے کو تیار ہوں. جی. شوبز انڈسٹری میں آپ نے کب اور کس عمر میں اس کو جوائن کیا؟ ایز اے پروڈیوسر تو میری پکچر مولا جٹ میری پہلی فلم تھی جی اور یہ میں نے 20 اپریل 78 کو جی شروع کی تھی. یہ اس کا اوپننگ ڈے تھا جی اور یہ پھر 2 ماہ اور 26 دن میں یعنی 86 ڈیز میں میں نے اس کی شوٹنگ مکمل کر لی مولا جٹ فلم. مولا جٹ. تو پھر یہ 4 مہینے بین رہی. پہلے پینل کی سٹیج ہوتی ہے سینسر بورڈ میں, اس میں انہوں نے بین کیا, پھر فل بورڈ میں بین کر دیا, پھر ایپیلیٹ بورڈ میں, یہ جنرل ضیاء صاحب کا زمانہ تھا, تو ایپیلیٹ بورڈ میں یہ پکچر سینسر بورڈ نہیں ایپیلیٹ بورڈ نے ان کٹ پاس کی, ان کٹ وداؤٹ کٹنگ اے فٹ کمپلیٹ فلم پاس کی. تو 9 فروری 79 کو یہ میری پکچر ریلیز ہوئی. تو اس کے بعد اللہ کا کرم ہوا, وہ اتنی بڑی ہٹ ہو گئی کہ اس نے سارا پہلے والا سسٹم جو تھا وہ سارا ہی چینج کر دیا. سر یہ کس عمر میں آپ نے اسٹارٹ کیا تھا؟ At that time I was only 22 years old. 22 year old. اتنے میں تو بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی, وہ اپنے کپڑے نہیں ڈھنگ سے پہن سکتا, ابھی میں نے اپنی ڈریسنگ کیسے پوری کرنی, آپ نے فلم بنا دی. I was quite young at that time. تو یہ پکچر جو ہے یہ اصل میں میری اس سے پہلے نا شوق تھا مجھے فلمیں دیکھنے کا, اور میں فلموں کو انجوائمنٹ کے لیے نہیں دیکھتا تھا صرف. انجوائمنٹ تو فلم میں خود بخود ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی سین ایسا آ جاتا ہے یا کوئی کامیڈی یا کوئی گیت یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. لیکن میں جس نظر سے دیکھتا تھا نا, مجھے بعض فلم بنانے والے جو تھے نا اور جو کر رہے ہوتے تھے, میں ان کو ذرا دیکھتا تھا کہ یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں, اور ان کو جو کرنا چاہیے یہ اس کے بغیر کچھ اور کر رہے ہیں. اچھا سر, معذرت کے ساتھ میں آپ کے خطا کلامی معاف, میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ کی فیملی میں سے بھی کوئی شوبز انڈسٹری سے تھا جو آپ کو اتنا شوق پیدا ہوا, جو آپ اتنی باریکی سے دیکھ رہے تھے؟ بالکل نہیں تھا, بالکل نہیں. اچھا, فیملی میں کوئی نہیں تھا؟ صرف میرے والد صاحب جو ہے نا وہ کیونکہ ذرا برائٹ مائنڈیڈ تھے. اچھا. تو اس وقت اسلامی اور مولوی اور یہ جو تماشا ہوتا تھا, اسلامی کلچر ہوتا تھا, فلم دیکھنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن میرے والد صاحب مجھے خود لے کے جاتے تھے, اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے نا ہمیں اتنی آزادی دی ہوئی تھی کہ ہم فلم دیکھتے بھی تھے اور پھر اس کا اثر بھی ہوتا تھا. ان دنوں جو فلمیں بنتی تھی نا وہ صرف انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہوتی تھی, ان کا سوسائٹی پہ گہرا اثر ہوتا تھا, لیسن ہوتا تھا اس میں, لیسن ہوتا تھا. اور پکچر جو ہے نا وہ بندہ سینما سے دیکھنے کے بعد اس سے اپنی زندگی کو سنوارتا تھا, اور فلمیں بندے کو غیرت مند بناتی تھی, بہادر بناتی تھی, وفادار بناتی تھی. اس کے جو ہیرو اور ہیروئنس کے رول ہوتے تھے وہ پازیٹیو ہوتے تھے, اس سے لڑکیاں اور لڑکے اور فیملیز اور بزرگ بھی ان سے سیکھتے تھے. یہی میں نے پھر آ کے جب ٹیک اپ کیا تو میں نے وہ جو پہلے غلط ہو رہا ہوتا تھا نا وہ میں نے اس سارے کو صحیح کر دیا. میری پکچر جو ہے نا وہ بیک وقت وہ بزدل کو بہادر بنا دیتی ہے, جس میں غیرت کی کمی ہے اس کو غیرت مند بنا دیتی ہے, جس میں شرم یا کی کمی ہے اس کو شرم یا بھی سکھا دیتی ہے, اور جس میں کوئی نقص ہے نا وہ بندے میں سے دور کر دیتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ مولا جٹ آج تک وہ قائم ہے. بالکل قائم ہے. سر اس سے ہٹ کے آپ کی وہ فلم بازار حسن, آپ بلانے سے پہلے میں نے آپ کو مجھے پتا تھا میں نے آپ کو انوائٹ کرنا ہے, تو میں نے کہا کوئی فلم تو میں دیکھ لوں, تو پھر میں نے آپ کی وہ جو بازار حسن ہے فلم دیکھی ہے. تو یقین جانے کہ میں سوچتی رہی, میں جو اس کے ڈائریکٹ ڈلیوری تھی ان کو دیکھ رہی تھی, سن رہی تھی, اور میں جو سٹوری تھی وہ اتنی زبردست سٹوری تھی, میں بڑی حیران ہوئی کہ بڑی بات ہے, یہ بہت دیر پہلے کی فلم ہے
اور اس میں یہ سب چیزیں وہ بہت اعلیٰ قسم کا اس میں ایک میسیج آپ نے دی ہے. تو وہ سر آئیڈیا آپ نے خود ہی سے آپ کے مائنڈ میں آیا یا آپ نے کچھ چیز کو دیکھ کے وہ بازار حسن جو فلم تھی آپ نے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کبھی کسی رائٹر کو بلا کے میں یہ نہیں کہتا جی کوئی کہانی سناؤ میں نے فلم بنانی ہے، نہیں، میں ہمیشہ رائٹر کو بلا کے بتاتا ہوں کہ یہ بنانا ہے. سبجیکٹ میرا اپنا ہوتا ہے، سلیکشن میری اپنی ہوتی ہے، اور پھر میں اس کو لکھواتا ہوں اپنی مرضی کے مطابق. جی ان کے رائٹر محمد پرویز کلیم صاحب کو اللہ کا شکر ہے، وہ بھی کہتے ہیں مانتے ہیں کہ میں ان کا کولمبس ہوں اور وہ میرے امریکہ ہیں، یہ وہ خود مانتے ہیں. اور اسی طرح ناصر الدین کو بھی پتہ ہے، جب میں نے اس کو اسکرپٹ سنایا مولا جٹ کا تو اس نے کہا یہ مجھے لکھی ہوئی فارم میں نہیں مل سکتا. میں نے کہا مل سکتا ہے، کوئی اسسٹنٹ دو، میں بولتا جاؤں اور وہ لکھتا جائے. تو یونس ملک تھا اس وقت ڈائریکٹر، انہوں نے مجھے اپنا اسسٹنٹ دیا، فیض ملک اس کا نام ہے اور ابھی وہ زندہ ہے. تو میں بولتا گیا وہ لکھتا گیا. تو جب لکھی ہوئی فارم میں ناصر الدین کے پاس گیا تو یہ کہنے لگا یہ تو 90% مکمل ہے. میں نے کہا یار اس کو ابھی نا آپ نے 90% اس میں ایڈ کرنا ہے، جو میں نے بتایا ہے وہ بھی سمجھو، جو لکھا ہے وہ بھی سمجھو، جو میں کہہ نہیں سکا، جو بتا نہیں سکا وہ میرے اندر کیا ہے اس کو فیل کرو پھر لکھو. تو اس نے خیر بڑا اچھا لکھا. اور میں جب فائنل ہو گیا کہ میں نے اسکرپٹ پہ مطمئن ہو گیا تو پھر میں نے شوٹنگ میں دیر نہیں لگاتا. میں یہ 2 ماہ 26 دن میں میری یہ پکچر بنی. 3 ماہ 10 دن سب سے زیادہ ٹائم لگا چن وریام پہ، وہ میری سب سے بڑی پکچر ہے جس پہ زیادہ ٹائم لگا. وہ مولا جٹ سے بھی سپر فلم ہے چن وریام، اور وہ ثابت بھی ایسے ہی ہوئی. مولا جٹ کی کامیابی کے بعد جب چند وریام ہٹ ہوئی تو لوگوں کو پتا چلا کہ اس سے ایکسیڈنٹلی نہیں اچھی فلم بن گئی. اللہ نے اس کو شعور دیا ہے اچھی فلم بنانے کا. پھر میں نے جب مرزا جٹ بنائی تو اس میں ہیر رانجھا والا سارا یونٹ میں نے لیا، وہی ڈائریکٹر، وہی کیمرہ مین، وہی رائٹر، وہی میوزک ڈائریکٹر. تو یہ ان سب کی ہیر رانجھا کے بعد آخری فلم ہے جو انہوں نے میرے ساتھ کی. احمد راہی اور خورشید انور صاحب اور مسعود پرویز صاحب اور مسعود الرحمان صاحب. تو پھر جب میں نے حق مہر بنائی تو وہ پاکستان کی پہلی کلرڈ سینما اسکوپ پنجابی فلم میں نے بنائی، وہ حق مہر. تو اس میں بڑے فردوس بیگم کی بھی وہ آخری فلم تھی، اور اس میں بابرہ شریف سے لیڈ رول میں نے کروایا. پھر اس میں حاجی اقبال حسن اور افضال، ان کی زندگی کا بیسٹ کریکٹر اور ان کی پرفارمنس اگر دیکھنی ہو تو میری حق مہر، جس کو بعد میں صنم بے وفا کے نام سے انڈیا والوں نے کاپی. سر آپ کی فلموں کو انڈیا والے کاپی بہت کرتے ہیں. وہ ساری فلمیں بازار حسن آپ کی جو ہے اس میں یہ میں نے دیکھا ہے، وہ انڈیا کی فلمیں تو ہم دیکھتے تھے. کچھ لوگ جو ہوتے پاکستانی فلمیں بس ایسی ہی جو آج کی جنریشن ہے وہ سمجھتی ہے کہ بس پاکستانی فلمیں بھی کوئی دیکھنے والی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے پاکستان کی جو فلمیں ہیں وہ انڈیا کاپی کرتا ہے، آخر اس میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کاپی کرتے ہیں نا. تو سر یہ بہت اچھی مووی تھی. آپ نے ایک اتنا اچھا اس میں ایک سبق تھا کہ جو بازار حسن ہے اس کے وہ ایک بہت اس میں دکھایا ہے 2 کردار. میں بڑا خوش ہوئی، میں روئی بھی، اس میں رو پڑی تھی کہ یہ ابھی اس بچی کا کیا ہوگا. تو پھر وہ کردار جب وہ سمینہ پیرزادہ صاحبہ جو انہوں نے وہ ادا کیا وہ بڑا زبردست تھا. وہ جو کلائمیکس ہے نا جی سر، وہ اکثر میری اس پکچر کا دیکھ کے تو لوگ روتے ہوئے باہر نکلتے ہیں. اگر کوئی بڑا ہی مضبوط آدمی بھی ہو نا تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، گرتے نہیں. بڑا مضبوط آدمی، لیکن وہ پکچر جو ہے نا وہ دیکھنے کے بعد لگتا ہے یہ کسی فنکار کی نہیں، یہ کسی فقیر کی کریشن.
کیونکہ اس میں جو بچیوں کا احساس میں نے کیا جی ہے بالکل، ہر جو بچیاں مووی میں ایسا ہی ہے کہ وہاں پہ وہ اہم بات یہ تھی کہ یہ جو ہمارے امیر لوگ ہیں یہ بازار حسن میں جاتے ہیں، جی بازاری عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں اور غیر شرعی جی نکاح کے بغیر یہ پھر ادھر بچیاں پیدا کر کے آ جاتے ہیں، انہی بچیوں کو بعد میں گھنگرو باندھ کے تو بندھا کے ان کی مائیں جو ہیں وہ بازار میں نچاتی ہیں، اور یہ سب شرفا کی بیٹیاں ہیں جو ادھر ناچ رہی ہوتی ہیں، اور وہ اپنے بعد میں وہ اپنے پتہ آپ بھی نہیں کو ہوتا۔ ان کی مائیں جو ہیں ان کو کاروبار کا وہ ٹول بنا لیتی ہیں اور اس میں ان بچیوں کی زندگی برباد ہوتی ہے۔ لیکن سر آپ کی اس فلم میں ایسا نہیں ہوا نا، ہوتا تو عموماً ایسا ہے، آج بھی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن آپ کی مووی میں یہ چیز نہیں تھی، میں نے نہیں ہونے دیا۔ ہاں آپ نے نہیں ہونے دیا، اور ایک طوائف کے ہاتھوں اس کی ماں کو مروا دیا، اس نے کہا میں نے ماں کو نہیں مارا، میں نے طوائف کو مارا ہے۔ نہیں سر ڈائلیکٹ ذرا تھوڑے سے بتائیے۔ بچی نے جو اپنی زندگی تو برباد کر چکی تھی، سلما آغا نے بالکل کیا، لیکن جب اس کی بیٹی ہوئی تو وہ اسے بھی کہہ رہی تھی کہ جی اب اس کو آپ بوڑھی ہو رہی ہو، یہ جوان ہوگی تو پھر بازار حسن میں ہمارا نام ہوگا اور پھر یہ ہمارے لیے دولت کا آنے کا اور شہرت کا ذریعہ بنے گی۔ اس نے کہا نہیں، تو نے ماں بن کر ہمارا بیوپار کیا، ہم اپنی بیٹی سے پیار کریں گے اور ہم اس کو بازار کی زینت نہیں بننے دیں گے۔ اور یہ جو بات تھی نا انہوں نے گوارا نہیں کی، انہوں نے قبول نہیں کی، انہوں نے کہا نہیں تم بازار حسن کے اصولوں سے ٹکراؤ گی تو پاش پاش ہو جاؤ گی۔ اس نے پھر جب اپنی اس کی ماں نے اس کی دولت بھی چرانے کی کوشش کی، اس کی زندگی پہ برباد کی، اس کی بیٹی کو بھی اٹھا کے لے گئی کہ اس کے فیوچر سے ہم اس کو کمائی کا ذریعہ بنائیں گے۔ اور وہ جب اس کو کلوروفارم سنگھا کے نا اس کو بے ہوش کر کے یہ ساری چیزیں لے کے نکلی اور اس کو فائر لگا تو اس نے پلٹ کے دیکھا گولی کھا کے، تو اس نے دیکھا وہ اس کی بیٹی ہے سامنے، اور اس نے کہا تو نے اپنی ماں کو گولی مار دی گولی؟ اس نے کہا نہیں، یہ گولی میں نے اپنی ماں کے سینے میں نہیں، برائی کی ماں کے سینے میں اتاری ہے، اور آج میں نے اپنے ہاتھوں سے گناہوں کی ایک درسگاہ اجاڑی ہے، اور ہمارا بس چلتا تو ہم زمانے بھر کا بارود تمہارے جیسی عورتوں کے سینے میں اتار دیتے، جو بیٹیوں کو اس کاروبار پہ لگاتے ہیں۔ تو وہ اللہ پاک کا کرم ہے، وہ تو دیکھنے والی ہے، اس کا ایک ایک جملہ سننے والا ہے۔ اور یہ سارا تھیسس جو چلتا رہا ہے نا، انڈیا کے پروڈیوسر، ڈائریکٹر، شاعر، رائٹر پاکستان کے، یہ ہمیشہ طوائف کو اونچا دکھاتے رہے ہیں کہ یہ بڑی لائق ہے، یہ بڑی شاعرہ ہے، یہ بڑی خوبصورت ہے، یہ ناچے گائے جسم فروشی کرے بغیر نکاح کی جو مرضی کرے، پھر بھی یہ بڑی مظلوم ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں طوائف ہونا گالی کیوں ہے، اور شریف عورت ہونا وہ عظمت کی وجہ کیوں ہے؟ شریف عورت جو ہے وہ اپنے خامد کے ساتھ اس کے برے وقت کی بھی ساتھی ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کے بھاگ نہیں جاتی، اور اس کو اس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، لیکن وہ پھر بھی بلی نہیں، وہ ایک اور امیر مرد دیکھا تو وہ یہی ہوتا ہے۔ بازاری عورتیں تو صرف اچھے وقت کی دوست ہیں، انہوں نے کسی کے مشکل میں دکھ میں اس کا ساتھ نہیں دینا ہوتا، انہوں نے نیا سے نیا ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا وہ نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح۔ سر مزے کی بات بتاؤں، جب یہ فلم ہم دیکھ رہے تھے تو میں اور میرے ہسبینڈ صاحب بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، تو اس دن سے میرے ہسبینڈ مجھے بڑے پیار کی نگاہ دیکھتے ہیں بھائی باقی تو میرا ساتھ نبھا رہی ہو، ورنہ عموماً یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ بھائی نہیں شوبز انڈسٹری میں جا کے تو انسان بدل جاتا ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ برائی انسان کے اندر ہوتی ہے، اگر وہ اس کو چھپانا چاہے تو چھپا سکتا ہے، مارنا چاہے مار سکتا ہے، اور اگر کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے، اس کا کوئی کیا کر سکتا ہے، وہ تو خود ہی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اچھا برا کرنے کا اختیار اللہ نے
عورت کو بھی دی ہے مرد کو بھی دی ہے. اور اچھا کرنے کا نتیجہ جنت ہے, برا کرنے کا نتیجہ دوزخ ہے. اب آپ جو جیسے جی چاہے کرو. مولا علی مشکل کشا سے پوچھا نا کسی نے کہ یا علی بندے کو اللہ نے کتنا اختیار دیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ, اس نے اٹھائی. آپ نے فرمایا دوسری ایک ہاتھ اٹھاؤ, اس نے اٹھا لیا. آپ نے فرمایا دوسرا ہاتھ اٹھاؤ, اس نے دوسرا ہاتھ بھی اٹھا لیا. آپ نے فرمایا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے ہو نا, اب اس کو بھی اٹھاؤ. کہتے ہیں سر حضور یہ تو میں نہیں اٹھا سکتا. آپ نے فرمایا بس اتنا اختیار دیا. تو اختیار جو ہے نا وہ بندے کے پاس سارا نہیں ہے, لیکن جتنا ہے اس کو وہ چاہے تو نیگیٹو استعمال کرے چاہے تو پازیٹو استعمال کرے. تو اسی طرح میری پکچروں سے کوئی بندہ کچھ سیکھے بغیر نہیں اٹھ سکتا, اس کو اپنے آپ کو درست کرنے کا موقع ملے. اور یہ میری پکچر لگی تو ہزاروں فیملیز کی گھریلو عورتیں جن کے میاں ٹی ٹریپ ہوئے ہوتے, وہ بازاری عورتوں میں پھنسے ہوئے تھے, ان کی عورتوں کے مجھے اتنے اپریسیشن لیٹرز آئے, اتنے فون آئے کہ ہمارا گھر اجڑنے سے بچ گیا. آپ نے تو ہمیں اتنا وہ کر دیا. تو اسی طرح میں نے مولا جٹ جو شروع کی تھی وہ ایک حدیث قدسی سے شروع کی تھی. میں نے خود باوضو ہو کے اپنی آواز میں وہ ریکارڈ کرائی, وہ اسکرین پہ سب سے پہلے وہ آتی ہے. اور اسی طرح اس میں یہ جو تھا مولے نو مولا نہ مارے تھے مولا نہیں مر سکتا, تو یہ اللہ کی توحید کا اعلان ہے, اس کے مطلق العنان ہونے کا, زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہونے کا اعلان ہے. سر آپ کی اجازت کے ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل لوگ شوبز انڈسٹری کو بہت آج کل کیا شروع سے سنتے آئے ہیں فیملیاں, میں بھی جب آئی تھی تو مجھے بھی کہا گیا کہ یہ فیلڈ بہت گندی ہے, یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. تو اب مجھے آپ سے ملنے کے بعد, آپ سے ایک تو ملاقاتیں اور بھی ہیں اور مجھے دیکھ کے تو مزید محبت ہو گئی ہے کہ میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ شوبز انڈسٹری میں اتنے آپ صاحب علم ہیں, ہر چیز کو سمجھتے ہیں. کیا اب کی فلموں میں اور اس وقت کی فلموں میں کیا فرق تھا, کیوں ایسا ہو رہا ہے, اب کیوں لوگ اس طرح کہنا شروع ہو گئے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میں ابھی عرض کر رہا تھا نا کہ حضور پاک نے دو چیزیں اپنی نبوت رسالت کی گواہی کے لیے پیش کی. کافروں سے کہا آپ نے کہ کیا میں نے آج تک کبھی آپ سے جھوٹ بولا ہے؟ آگے سے کہا گیا کہ آپ اصادق ہیں, یعنی کوئی سچا آپ جیسا سچا نہیں ہے. اور پھر دوسرا گواہی کیا دی کہ آپ نے فرمایا کیا میں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت کی ہے؟ تو آگے سے کہا گیا آپ الامین ہیں, آپ صحیح امانت والے ہیں, کوئی آپ سے بڑا امانت دار نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. ایک اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے, اسی نے ہمیں پیدا کیا, اسی کے ہم مخلوق ہیں, اور میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی رسول ہوں. تو بات یہ ہے کہ جب تک یہ دو چیزیں ہمیں نہیں ہوں گی, ہم سچے نہیں ہوں گے, ہم امانت دار نہیں ہوں گے, تو ہم کوئی بھی بندہ کسی بھی شعبے میں اگر یہ دونوں چیزیں اس میں نہیں ہیں تو وہ وقتی طور پہ فراڈیا ہو سکتا ہے, وہ کامیاب نہیں رہ سکتا. جس کی بڑی مثال یہ آپ نواز شریف کو دیکھ لیں, اس کی بیٹی کو دیکھ لیں, کہ جھوٹ بولتے رہے اسمبلی میں, وزیر اعظم ہوتے ہوئے جھوٹ. وہ کہتی رہی ہے کہ یہ کہاں سے انہوں نے ہماری پراپرٹیاں نکال لی ہیں, میری تو لاہور میں بھی پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اور یہ باہر سے نکال رہے ہیں. تو یہ جو جھوٹے ہیں یہ کتنی دیر 3 بار وزیر اعظم ہو کے آخر کار ذلیل و خوار انہیں ہونا پڑا کہ نہ سچے ہیں نہ امانت دار ہیں. یہی بات کسی میں بھی ہو, میں کوئی عمران خان کا وہ چمچہ نہیں ہوں, بات سمجھے نا. اگر اس میں بھی یہ باتیں ہیں, جو باتیں کر رہا ہے اس کے مطابق نہیں چل رہا, یا کوئی بھی ہو, وہ اگر امانت دار اور سچا نہیں ہے, یا وہ سچا نہیں رہے گا, امانت دار نہیں ہوگا, تو اس کا الٹیمیٹ اینڈ یہی ہوگا جو فرعونوں کا, نمرودوں کا, یزیدوں کا, اور یہ اپنا بادشاہ جو پہلے ہوتے رہے ہیں
ان کا ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے اور کل بھی یہی ہونا ہے. یہ کوئی بندہ آج جو حکمران ہے وہ یہ نہ سوچے کہ اس کو معافی مل رہی ہے. جیسے یہ رول رہے ہیں، اگر آپ لوگ اپنے کریکٹر سے اپنے عمل سے ثابت نہیں کرو گے تو آج کی میری بات نوٹ کر لو، آپ ان سے زیادہ نہ خوار ہو جانا. عمران خان جو ہے یہ بہت اچھا آدمی ہے. یہ اس سے پاکستان کو امیدیں وابستہ ہیں. اس سے اگر یہ کسی وجہ سے ناکام ہوا تو یہ تو امید بھی ختم کر دے گا. کسی پہ بھروسہ ہی نہیں کرے گی. ان پہ تو آپ کوئی امید ہی نہیں رکھتا، نہ زرداری صاحب سے نہ ان سے یہ آئیں گے تو کوئی بھلا ہوگا. اہم بات یہ ہے کہ نواز شریف کو ہر بار 2/3 میجورٹی ملی اور یہ محمد کا نوازا ہوا شریف ہے. محمد نواز شریف، اگر تو محمد کا نوازا ہوا شریف ہے تو تجھے تو اس میں شریعت لے آنی چاہیے تھی. تمہیں تو اس میں پورا شرعی نظام نافذ کر دینا چاہیے تھا. تمہارے پاس اختیار بھی تھا، لیکن تم ایسے مکار ثابت ہوئے کہ تو نے اللہ رسول کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. تمہیں تو اس وجہ سے ہی اتنی پنشمنٹ ہونی چاہیے. پھر آ جائیں. یہ فلمیں میرے لیے ایک ایسا کام ہے کہ جس کے ذریعے میں کردار سازی کرتا ہوں. میں قوم کی کردار سازی کرتا ہوں. بالکل میسج ہوتا ہے ہر فلم میں. میسج ہے. میں نے بازار حسن بند کروانے کے لیے بازار حسن بنائی اور اس وقت میں نے اپنا 49 لاکھ روپیہ لگایا اس پہ، ایک نیکی کے لیے، ایک بھلائی کے لیے. آپ لوگ جیسے یہ شوکت خان بناتے رہے ہو اور اس کی فیسیں رکھی ہوتی ہیں، میں نے اپنی فلمیں بنائی ہیں قوم کا کردار بلند کرنے کے لیے. میں علامہ اقبال کا، سلطان باہو صاحب کا، داتا صاحب کا، حضور غوث الاعظم کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا ادنا سا ان کا ورکر ہوں. اور میں نے جو کیا ہے مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے. میں نے فلموں سے نیوڈیٹی ختم کی، ولگیرٹی ختم کی. فلموں سے لچر کامیڈی ختم کی. آج آپ دیکھتے ہو یہ بھانڈ جو ہیں، جو زندگی میں کہیں شادی کے موقع پہ کچھ جگتیں کرنے آتے تھے، یہ سارے چینلوں کے مالک جو ہیں انہوں نے بھانڈوں کو بٹھایا ہوا ہے اور وہ کسی کی عزت ان کے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے. نہ عمران خان کی، نہ آرمی چیف کی، نہ چیف جسٹس کی، نہ یہ ذرا بندہ سیٹ سے اترتا ہے اور یہ اس کی برائیاں ساری پھیلانا شروع ہو جاتی ہیں. کیا کر کیا رہے ہیں؟ انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا قوم کا اخلاق. اور جس قوم کا اخلاق ختم ہو جائے وہ قوم کے پلے ہی کچھ نہیں ہوتا. وہ تو پھر فٹ بال ہوتی ہے قوم. اس کو کوئی ادھر سے ٹھڈا مارے، کوئی ادھر سے ٹھڈا مارے. اور اگر موجودہ حکمرانوں کو کوئی عقل کی، سمجھ کی، علم کی اور عمل کی اور اس کے نتائج کی کوئی اس کو اچھائی کی ضرورت ہے تو وہ میرے جیسے فقیروں قلندروں سے ملے، جن کو اللہ نے دیا ہے، اتنا دیا ہے. میں نے اتنا ٹیکس دیا ہے کہ جو میں نے 42 سال پہلے، 40 سال پہلے جتنا میں نے ٹیکس دیا ہے اس سے پاکستان کا پورا قرضہ جو اس وقت ہے اس کو ذرا ایویلیویٹ کرے نا جی، تو وہ پورا قرضہ میرے دیے ہوئے ٹیکس سے اتر جاتا ہے. اور چینی پہ بھی ٹیکس ہے، بسکٹ پہ بھی ہے، جو چیز اٹھا لیں ٹیکس ہی ہمیں. بس بیٹے یہ لینے کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں. یہی افسوسناک بات ہے. سلام کے ساتھ اگر اس چیز کو اینڈ کر دیں گے نا، یقین کریں میری خواہش پوری ہو جائے گی. یہ بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے، یا نبی السلام علیکم، ایسے نہیں جیسے مسجد میں پڑھتے ہیں ویسے ہی. میں نے فجر کے ٹائم فون کر کے، محلے میں آپ کے فون کر کے میں نے کہا میں نے سننا ہے، تو آج میرے پاس آپ آئے ہیں تو مجھے نہ سنا ہے. یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. از تو پھیلے ہو سے اعظم اور گنج بخش فیض عالم، صدقائے امام اعظم، صدقائے
फारूक आज़म दूर हों सभी के रंजो गम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। इसी के साथ इजाज़त दें। कितना प्यारा सलाम पेश किया है सर। आपको अल्लाह पाक ज़िंदगी, तंदुरुस्ती और सेहत अता करे, और मेरी ख्वाहिश मैं करती हूँ कि अल्लाह पाक जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं आपको देखती रहूँ और उसके बाद भी आप जीते रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन सामीन का भी शुक्रिया। मैं अदना सा हुजूर का गुलाम हूँ, मेरे से सारी उम्मत ही बेहतर है। अल्लाह मेरी दुआ उम्मत के लिए कबूल करे और सबको दुनिया जहान की खुशियाँ और आखिरत की खुशियाँ भी अता करे। अल्लाह। जी तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपको देख के बहुत कुछ मिला होगा, सुनने को, समझने को, सीखने को। तो जिसको जो समझ आई है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं मुंतज़िर होती हूँ आप लोगों के कमेंट्स में अपने बारे में सुनने के लिए, अपने गेस्ट के बारे में सुनने के लिए कि इन्होंने कैसा बोला, क्या बात ठीक थी, क्या नहीं थी, और क्या आपको ये प्रोग्राम देख के क्या फील हुआ। तो प्लीज़ अपनी राय से मुझे आगाज़ ज़रूर करते रहिएगा। और दूसरी बात तनकीद आप मुझ पर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की तनकीद से हमेशा मैंने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, तो प्लीज़ इस प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को बरखा टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मुझे बड़ी ज़रूरत है, मुझे दुआओं की बड़ी ज़रूरत है और आप सबकी भी बहुत ज़रूरत है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मीठी मीठी बातें हैं, कुछ गुजरी सुहानी यादें हैं, कुछ मीठी मीठी बातें हैं, कुछ गुजरी सुहानी यादें हैं, कुछ चेहरे प्यारे प्यारे हैं, शोबिस के सभी सितारे हैं। विद गज़ल